अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम सब मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, लेकिन नाज़रीन मोहतरम सदियों से हमसे एक झूठ बोला जा रहा है। सैकड़ों सालों से मौलवियों ने और ऐसे नाज़बी मुल्लाओं ने हमसे एक झूठ बोला है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शियाओं ने कत्ल किया था। ना ही हम यहाँ पर शिया का सपोर्ट करेंगे, ना ही सुन्नी का बाइकआउट कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जो तारीखी रिवायात हैं और जो हमारी बुखारी मुस्लिम में हदीसें मौजूद हैं और जो वाक़या करबला के बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है, उन्हीं के तुर्क जमा कर आज हम आपको रेफरेंस के साथ बताएंगे कि असल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल कौन है। क्या शिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल हैं या सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की औलादें? क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, जो मेन लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में शामिल थे, कहीं ना कहीं उनका शजरा तो सहाबाए किराम से मिलता है। तो क्या है हकीकत, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और नाज़रीन मोहतरम, शिया हजरात पर जो झूठ बांधा गया है और उनको बदनाम करने के लिए या फिर अपनी कमियों को छुपाने के लिए शिया हजरात पर इल्जाम लगाया गया है, उसकी हकीकत भी आपको बताएंगे। तो चलिए अब बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब ने बचपन में एक बात सुनी है, आप अगर मस्जिद गए होंगे बचपन में तो आपने भी ये बात सुनी होगी कि इमाम हुसैन को असल में शियाओं ने कत्ल किया था, इसीलिए ये मातम करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। और या फिर ये कहानी सुनने को मिली होगी कि शिया इमाम हुसैन को छोड़कर भाग गए थे। दरअसल नाज़रीन मोहतरम, ये एक प्रोपेगेंडा और एक बहुत बड़ा झूठ है जिसे नफरत की बिना पर उम्मत मुस्लिमा में फैलाया गया और दूसरे फिरके की जानिब मंसूब किया गया। कई लोग तो इतने जाहिल हैं कि वो ये कहते हैं कि शिया मुसलमान ही नहीं है, जबकि ये भी एक झूठ है। अब नाज़रीन मोहतरम, इसको समझने के लिए आपको कूफा को समझना होगा। अब दरअसल लोग कहते हैं कि कूफे में सारे शिया ही थे, कि कूफा के सारे लोग शिया थे और कूफे वालों ने इमाम हुसैन को धोखे से बुलाया और शहीद कर दिया। दरअसल नाज़रीन मोहतरम, कूफा का जो इलाका था वो एक फौजी छावनी थी जो कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में बनाया था। और बाद में नाज़रीन मोहतरम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में यहाँ पर ऐसे लोगों की हुकूमत हो गई। और नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या करबला से पहले की हम बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हुकूमत कूफा और इधर के इलाकों पर हो गई जिन्होंने अहले बैत पर बहुत जुल्म किए और यहाँ पर चुन चुनकर अहले बैत और मुहिब्बाने अहले बैत का खात्मा किया गया और मुहिब्बाने अहले बैत यानी अहले बैत के चाहने वालों को शहीद किया गया। नाज़रीन मोहतरम, आप देख लीजिए कि वाक़या करबला से पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मलून जो यहाँ पर गवर्नर बनकर आ गया था, और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हुजूर इब्ने अदी के साथ क्या किया। असल में नाज़रीन मोहतरम, जो शिया लफ्ज़ है वो असल में शियाने अली का लफ्ज़ है और ये इमाम अली से इसलिए मोहब्बत करते थे क्योंकि ये शियाने अली थे और ये अली से मोहब्बत करते थे। असल में नाज़रीन मोहतरम, जो शियाने अली हैं, जो वाक़या करबला के पहले ऐसे लोग थे जो अली के चाहने वाले थे और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का या इमाम हसन अलैहिस्सलाम का साथ दे सकते थे। चुन चुन के इन बनु उमैया के लोगों ने और बनु उमैया वालों ने ही उन्हें शहीद करा। हुज्र बिन अदी का वाक़या आपके सामने है और वाक़या करबला से पहले हानी इब्ने उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें शहीद किया गया। हजरत मीसम तम्मार को शहीद किया गया। यानी नाज़रीन मोहतरम, उन तमाम तर अफराद को शहीद कर दिया गया कि जो यहाँ पर शियाने अली है। और यहाँ पर शिया का अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि अली के मानने वाले, लेकिन आज नाम निहाद मौलवी मुल्लाओं ने और नाम निहाद नाज़बी लोगों ने शिया लफ्ज़ को गाली से बदतर बना दिया है। अगर आप ज्यादा जिक्र करेंगे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का या उनकी आल का तो कहेंगे शिया हो क्या, जबकि इनके लिए एंटी वेनम यह है कि अली से जिक्र को कल भी मुनाफिकों को तकलीफ थी और अली के जिक्र से सिर्फ यजीद और उसके आबा अजदाद को तकलीफ थी। तो हम भी कह सकते हैं कि तुम यजीद की औलाद हो जो तुम्हें अली से इतनी तकलीफ है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, जितने भी शियाने अली थे, जो सहाबाए किराम भी थे और जो हजरत अली से मोहब्बत करते थे, उनके गिरोह को सपोर्ट करते थे, उन सबको उमैया के लोगों ने यानी बनु उमैया के लोगों ने शहीद कर दिया। या फिर जो बचे थे उन्हें कर्फ्यू लगाकर घरों में कैद कर दिया और कुछ को जिंदान में डाल दिया ताकि कोई भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले रसूल का सपोर्ट ना कर सके और बनी उमैया खुलकर बदमाशियां कर सके, इनकी काली करतूतों का कोई भी जवाब न दे सके। नाज़रीन मोहतरम, जिन लोगों को कैद किया गया उनमें सुलेमान बिन सुरम खुजाई सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और ये नाज़रीन मोहतरम जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं से बुखारी मुस्लिम ने यानी बुखारी मुस्लिम शरीफ में रिवायतें भी ली गई हैं। ये वहाँ पर उनको कैद किया गया, सुलेमान बिन सुर्द अल खुजाई को। इन्होंने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुतूत लिखे थे। अब यहाँ पर एक बात और साबित हो गई कि सहाबी रसूल हजरत सुलेमान ने जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुतूत लिखे। तो यहाँ पर इन जाली मौलवियों की, इन फर्जी मौलवियों की ये बात भी साबित हो गई कि ये कहते हैं शिया ने
امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلایا اور دھوکہ دے کر قتل کر دیا۔ تو یہاں پر تو صحابی رسول امام حسین کو خط لکھ رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ آپ ان کو شیعہ کہتے ہیں یا ان پر الزام لگا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ بہرحال ناظرین محترم، یہ تو صحابی رسول ہیں اور جید صحابی ہیں، اور انہوں نے ہی بعد میں ایک تحریک برپا کی جس میں یہ شہید ہو گئے۔ ناظرین محترم، اسی طرح المختار ابی عبید الثقفی، جنہیں مختار ثقفی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین محترم، یہ وہی لوگ ہیں جو یزید کے خلاف کچھ کر سکتے تھے، انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور جو ان کے بچے ہوئے لوگ تھے ان کو شہید کر دیا گیا یا پھر خاموش کر دیا گیا، اور کئی لوگوں کو تو خرید بھی لیا گیا۔ ناظرین محترم، ان سب واقعے کے بعد اب میدان بالکل صاف ہو چکا تھا۔ وہاں پر علی کے شیعہ یعنی شیعان علی موجود نہیں تھے، اور یزیدی لوگ یہ جان چکے تھے، بنو امیہ کے لوگ یہ جان چکے تھے کہ اگر شیعان علی نہیں ہے تو ہم آسانی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، تاریخ میں ہم سے کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا۔ جو علی کے ماننے والے ہیں، جو حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، انہی پر آل رسول کے قتل کا الزام لگا دیا گیا۔ اور بچپن سے ہم لوگ بھی شیعان علی سے اس لیے نفرت کرتے آ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ہی امام حسین کو دھوکے سے بلایا، قتل کیا، انہوں نے ہی شہید کیا۔ سب من گھڑت کہانیاں ہمیں یہی بتائی گئی تھی، اور آج کل کے مولوی تو اس سے بھی آگے بڑھ کر پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں، اپنی اپنی پکچر ریلیز کر کر امت میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں تو بچپن سے یہی بتایا گیا، جو بلانے والے ہیں، جو شہید کرنے والے ہیں، جو تیر چلانے والے ہیں، سب کے سب شیعہ ہی تھے۔ لیکن ناظرین محترم، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، وہ لوگ شیعہ تھے ہی نہیں۔ اب ناظرین محترم، ہم آپ کو نام بتاتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور جو صحابہ کی اولاد میں سے تھے۔ سب سے پہلا نام ہے عمر بن سعد، جو کہ بیٹا تھا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جید صحابی ہیں، یعنی یہ صحابی کے بیٹے ہوئے۔ یعنی ناظرین محترم، جو ہمارے سنی حضرات ہیں جو جھوٹ گھڑ رہے ہیں، وہ اس لیے گھڑ رہے ہیں کہ انہیں کہنا پڑے گا کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے بیٹے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شامل تھے اور ان پر ظلم کیا، انہیں شہید کروایا۔ اب ناظرین محترم، دوسرے ملعون کا نام ہے شمر بن ذل جوشن۔ یہ ذل جوشن جو ہیں یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور یہاں تک ناظرین محترم کئی محدثین نے تو شمر کو، جو ملعون، اتنا ملعون شخص تھا، اس کو بھی تابعین لکھ دیا ہے۔ اب آپ بتائیے تاریخ میں کتنا گھپلا کیا گیا ہے، اور یہ جو مولانا لوگ آج کل من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہیں کہ شیعوں نے ایسا کر دیا، شیعوں نے ویسا کر دیا، تو پھر یہ بتائیے کہ ان مولاناؤں کو آگے سے پٹی پڑا کون رہا ہے، اور اگر ان کو حقیقت پتا ہے تو یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ ناظرین محترم، یہ جو تعریف ہے نا کہ تابعی جس نے صحابی کو دیکھا، اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنا خلل بھی ہے کہ شمر جیسے ملعون کو بھی لوگوں نے تابعی لکھ دیا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کو بھی کئی محدثین نے تابعین لکھ دیا ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، امام حسین علیہ السلام کے جو حامی افراد ہیں، جو ان کے ساتھ تھے، جنہیں شیعان علی کہتے ہیں، ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کوفہ میں ان کا بالکل صفایا کر دیا گیا تھا تاکہ امام حسین کے حمایتی کوئی بھی نہ بچے۔ اور ناظرین محترم، بنو امیہ کے گنڈے بدماش جو لوگ تھے، جو لعنتی لوگ تھے، حکومت کی سرپرستی ان کو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی حاصل ہو چکی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد جیسا ملعون، لعین، لعنتی بندہ وہ وہاں کا گورنر بن چکا تھا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے منحوس لوگوں کو، کتنے لعین لوگوں کو وہاں پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اب ناظرین محترم، اس وقت کوفے میں وہی لوگ بچے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے مخالف تھے، نازبی تھے، خارجی تھے اور بنو امیہ کے چٹے بٹے تھے۔ مخالف گروہ کے بھی دوستوں کچھ نام آپ کے سامنے ہم اب بیان کر رہے ہیں کہ ان کا گروہ کتنا بڑا تھا۔ محمد بن اشج بن قیس، کیش بن اشج بن کیش، عمر بن سعد بن ابی وقاص، شمر بن ذل جوشن، سنان بن انس الایادی، خالد بن عرفہ، اور ناظرین محترم اس کے علاوہ بھی خوارج کا پورا کے پورا طبقہ، نازبیوں کا پورا کے پورا طبقہ جو اہل بیت سے شروع سے بغض رکھتے تھے۔ اور ناظرین محترم، آپ سب جانتے ہیں خوارج اور نازبی جو لوگ ہیں وہ امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے امام حسین علیہ السلام سے ان کو محبت تو ہو نہیں سکتی، اور یہ تمام اہل بیت کے ہی مخالف تھے۔ پورا طبقہ خوارج اور نازبیوں کا موجود تھا، اور دوسری طرف ناظرین محترم جو شیعان علی یعنی امام علی علیہ السلام کو چاہنے والوں کا جو طبقہ تھا، وہ کون سے لوگ ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سلیمان بن سرد الخزائی، مختار ابن عبد العبید بن ثقفی، مسلم بن عقیل، میثم تمار، ہانی بن عروہ۔ ناظرین محترم، ان سب میں سے کئیوں کو قید کر دیا، زندان میں ڈال دیا گیا، اور کئی لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ یہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔
حضرت مختار کو جیل میں ڈال دیا گیا، حضرت سلیمان کو جیل میں ڈال دیا گیا، میثم تمار کو شہید کر دیا گیا، ان کی زبان کاٹ دی گئی صرف اس وجہ سے کہ مولا علی کے فضائل وہ کھل کر بیان کرتے تھے۔ باقی جو بچ گئے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 شہیدان کربلا میں شامل ہوئے۔ یعنی ناظرین محترم، یہاں پر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھ والے تھے وہ کم تھے، اور یزید ملعون اور بنو امیہ کے جو پیروکار تھے وہ زیادہ تھے۔ اور ناظرین محترم، چاہے لاکھ یہ امت غداری کر لے آل رسول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تھا وہ یزید ابن معاویہ ہی تھا۔ اب آپ ذرا اپنے اندازہ لگا کر بتائیں کہ اگر شیعان علی کا مطلب ہے علی کے ماننے والے، تو کیا یزید شیعہ تھا؟ یزید کہاں سے شیعہ ہو گیا؟ شیعہ کا مطلب ہی ہوتا ہے علی کے ماننے والے، تو یزید کب سے شیعہ ہو گیا؟ یزید کا تعلق کب شیعان علی کے ساتھ رہا؟ یزید کے تو آبا و اجداد اہل بیت کے خلاف تھے۔ یزید تو نازبیوں کا بھی باپ تھا، جن کی جگہ جہنم کے بھی سب سے نچلے درجے میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ناظرین محترم، یہ جھوٹ ہے، من گھڑت بات ہے کہ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ اب اس کے بعد نام آتا ہے عبید اللہ ابن زیاد لعین کا۔ اس کا جو باپ تھا وہ پہلے امام علی کے ساتھ تھا، لیکن اصل میں وہ منافق تھا، بعد میں امام علی سے الگ ہو گیا اور خلاف ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا وہ کیا شیعہ تھا؟ وہ بھی نازبی تھا، وہ بھی اہل بیت سے بغض رکھنے والا تھا، اور یزید کا چٹا بٹا تھا۔ یہی وہ لعین تھا جس نے عمر بن سعد اور ان تمام لوگوں کو امام حسین کو شہید کرنے کا حکم دیا تھا، جو آگے سے یزید بن معاویہ ملعون نے اسے دیا تھا۔ تیسرا نام جو ٹاپ آف دا لسٹ میں آتا ہے وہ نام آتا ہے عمر بن سعد، یعنی سعد بن ابی وقاص کا لڑکا۔ اب آپ بتائیے کیا عمر بن سعد شیعان علی میں سے تھا؟ اگر وہ علی کا ماننے والا ہوتا تو امام حسین کو شہید کرنے جاتا ہی کیوں؟ وہ تو لعین تھا، حالانکہ وہ ایک جید صحابی یعنی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ عمر بن سعد شیعان علی میں سے نہیں بلکہ قاتلان حسین میں ہے۔ بلکہ ناظرین محترم، یہ تو سبھی محدثین نے لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی فرد شیعہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کی اولاد تھے، اور کئیوں کو تو محدثین نے تابعی بھی لکھ مارا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو بخاری مسلم کا مطالعہ کر لیں، تاریخ ابن کثیر، اور جگہ جگہ جو صحیح علماؤں نے امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ کربلا کا واقعہ نوٹ کیا ہے، انہوں نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ اس میں شامل تھے۔ اب ناظرین محترم، ایک اور بندہ حرملہ بن قاہل اسدی، یہ ملعون، یہ کہاں سے شیعان علی ہو گیا؟ یہ بھی شیعان علی میں سے نہیں رہا۔ تو پھر آخر مولویوں نے ہمیں جھوٹ کیوں بولا؟ ناظرین محترم، جتنے بھی عمر بن سعد ہو، شمر ہو، عبید اللہ ابن زیاد ہو، یا پھر حرملہ ہو، یہ سارے کے سارے نازبی اور خارجی تھے، جہنمی لوگ تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ اور ناظرین محترم، ان تمام لوگوں کے نسب نامے کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ حقائق معلوم ہو جائے کہ صحابہ کی اولاد ہی اور نام نہاد مسلمان ہی امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شامل تھے، نہ کہ شیعہ حضرات۔ اب ناظرین محترم، یہ تو اس امت کے علماء جو ہیں اور مولوی حضرات جو ہیں، مولانا جو ہیں، جو یہ مکاریاں کر رہے ہیں، ان کے کندھوں پر ہی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں، حقائق سے آگاہ کروائیں کہ کس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، چاہے وہ صحابہ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم مثال دیتے ہو نوح علیہ السلام کی اولاد کی، کہ نوح علیہ السلام کی ایک اولاد عذاب میں غرق ہو گئی، طوفان نوح میں غرق ہو گئی، تو پھر صحابہ کی اولاد کے بارے میں بولنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت نہیں؟ کیا تم نے ٹھیکہ لیا ہے شیعوں پر ہر الزام لگانے کا؟ یہاں پر ہم کوئی شیعہ کا سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن تم لوگوں نے جو صدیوں سے جھوٹ گھڑ رکھا ہے کہ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اسی لیے وہ ماتم کرتے ہیں، اسی لیے وہ غم مناتے ہیں، اسی لیے وہ معافی مانگتے ہیں، تو یہ جھوٹ تم نے آخر کیوں پھیلایا؟ یہ اس لیے پھیلایا تاکہ لوگ تمہارے فرقے میں جڑیں اور تم فرقہ فرقہ کھیلتے رہو۔ ان لوگوں نے صرف فرقے وارت کو سپورٹ کرنے کے لیے، ایک فرقے کی نفرت ڈالنے کے لیے پوری امت کو گمراہ کیا اور کہا کہ شیعوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، جبکہ ہم سب جن کو مانتے ہیں صحابہ کرام، ان کی اولادیں بھی اس میں شامل تھی۔ کیوں چھپاتے ہو؟ ناظرین محترم، کئی عالموں کو تو اصل میں تاریخ بھی پتہ نہیں ہے، وہ جاہلوں سے بدتر ہو چکے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو نازبیت کا نطفہ لے کر پیدا ہوئے ہیں، نازبی ہیں اور خارجی ہیں، جنہیں اہل بیت سے ہمیشہ سے بغض رہا ہے، تو وہ تو اپنا خون تو دکھائیں گے ہی، کیونکہ ناظرین محترم، صحیح مسلم میں اللہ کے رسول کی مستند حدیث ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 240، کہ علی سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہے، اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہے، اور منافق تو ہوتا ہی جہنمی ہے۔
اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ناظرین محترم آپ خود دیکھ لیجئے، آج امام حسین علیہ السلام کی تعزیہ داری سے ہی مولویوں کو تکلیف ہے، آج امام حسین علیہ السلام کے غم سے ہی مولویوں کو تکلیف ہے، جبکہ غم حسین کی دلیل بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو پھر کیوں کہتے ہو خوشی منانے کا، کیوں کہتے ہو لوگوں کو نیا سال منانے کا؟ اللہ سے ڈرو، بغض اہل بیت میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ کسی ایسے شخص پر الزام لگا دو جو علی اور امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ناظرین محترم آپ سب جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اور اہل بیت کرام علیہ السلام کو کتنا مانتے ہیں۔ یہ تو کچھ مولوی نازبیت میں آ کر اور کچھ گمراہ ہو کر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شیعہ حضرات نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اور انہوں نے یہ صرف اس لیے چھپایا کہ لوگ پوچھیں گے کہ یزید کو تخت پر آخر کس نے بٹھایا، یزید کس کی وجہ سے تخت پر بیٹھا، یزید کے ساتھی کون تھے، کیوں صحابہ کرام کی اولادوں نے یزید کا ساتھ دیا۔ یہ سب باتیں ان سے پوچھی جاتی اور پھر یہ نہیں بتا پاتے کہ یہ کس کے سپورٹیو ہیں اور کس کے مخالف ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے وفاداری رکھیں اور اس ویڈیو کو اس نیت سے شیئر کریں تاکہ لوگوں پر یہ حق کھل جائے اور لوگوں کو بھی یہ حقیقت معلوم پڑے۔ ابھی آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کتنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ناظرین محترم جو نام ہم نے قاتل حسین کے آپ کو بتائے ہیں، یہ نام کا شجرہ آپ یوٹیوب پر سرچ کر کر بہت سارے لوگوں کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کن کی اولادیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہمیشہ ہمارا شمار کرے، آمین ثم آمین۔ پھر حاضر ہوں گے آپ کے لیے ایک اور انفارمیٹیو نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔